बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। हमने आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। 12 रबीउल अव्वल को हम ईद मिलादुन नबी मिलाते हैं, लेकिन ईद मिलादुन नबी कैसे मनानी चाहिए और दौरे जदीद में आज के हालात में रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के क्या तकाज़े हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के दो मुमताज़ उलमा कराम से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब किबला अयाज साहब, जो कि मेंबर हैं शरीयत एपलेट बेंच के और इस्लामी नज़रियाती के साबिक चेयरमैन हैं, और जनाब अल्लामा आरिफ हुसैन वादी साहब, जो कि मुतहद्दा उलमा बोर्ड पंजाब के रुकन हैं और सीनियर नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक रुकन भी हैं। किबला या साहब, पूरे मुल्क में ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है आपसे कि आज के हालात में हमें ईद मिलादुन नबी कैसे मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हामिद मीर साहब, बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ इस प्रोग्राम में दावत के लिए। फिर हमारे साथ अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जब ये मुक़द्दस महीना है और ये अय्याम हैं कि जिन अय्याम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से दुनिया सरफराज हुई, और अब किस तरीके से इस दिन को, ये इस महीने को, ये जो हफ्ता है, इसको किस तरह मनाया जाए, मैं ये समझता हूँ। और मैंने बार बार मुख्तलिफ़ जो सरकारी इदारे हैं उनसे गुजारिश भी की है कि इस दिन तातील नहीं होनी चाहिए स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर, बल्कि इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने तालिब इल्मों के साथ इस मौके पर बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम हों, नात शरीफ के महाफिल हों, और इस तरीके से कोशिश ये की जाए कि हमारे नौजवान और हमारे बच्चे बजाय इसके कि वो घरों में अपना दिन गुजारें, इस बात की ज़रूरत है कि उनको महाफिल के ज़रिए, मजालिस के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह करें, और इस किस्म के प्रोग्राम हो कि उनके अंदर रिक़त की कैफियत हो, एक मोहब्बत की कैफियत पैदा हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने एक बेहतरीन मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये मनहज इख्तियार किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत और ये महीना, ये बहुत ही बामकसद और एक मुनासिब तरीके के साथ हम मनाने में कामयाब होंगे। जी, अल्लामा वादी साहब, आप इत्तफाक करें कि किबला याद साहब कह रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी पर तातील नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो नई नस्ल है उसको सीरत रसूल से आगाह करने के लिए स्पेशल फंक्शन जो है उनका इनेकाद होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब, बहुत खूबसूरत मौजू है जिस पे आपने ये प्रोग्राम रखा है और हमें दावत दी है। इज़हार ख्याल के लिए शुक्रिया। मैं समझता हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी, जो उस वक़्त हालात थे और जो तारीकियाँ और जुल्मतें छाई हुई थी, हुज़ूर का आना मैं समझता हूँ दुनिया इंसानियत के लिए, बशरियत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, और हमने उनको रोल मॉडल के तौर पे लेके जाना है। जैसे हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर किबला याद साहब ने फरमाया है, ये छुट्टी करना यानी हम सैर व सियाहत के लिए निकल जाएंगे, कहीं जाएंगे। बाज़ ऐसे अय्याम हैं साल में जो छुट्टी होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। उस पर अच्छे सेमिनार, अच्छी डिस्कशंस, जवानों की तरबियत, जवानों तक पैगाम पहुँचे कि हुजूर का पैगाम क्या है, हुजूर के आफाकी तालीमात क्या हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम लेके आए थे इंसानियत के लिए। देखिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने इन मोमिनीन पर एहसान किया है, मिन्नत रखी है कि ये लोग जो है वो इनमें मैंने हुजूर को भेजा है ताकि वो कुरान की तिलावत और इनका तज़किया नफ्स करें। तज़किया नफ्स का दायरा बहुत वसी है।
یہ نہیں ہے کہ صرف میں مسلح بیٹھ کے عبادت کروں اور تقوی الہی حاصل کروں انفرادی، نہیں، وہ تقوی، وہ تزکیہ جو معاشرے میں کرنا ہے، جو معاشرے کے لوگ کا کرنا ہے، جو جوانوں کا کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے خوبصورت دن میں ہر جگہ اسکولوں میں خصوصاً ہم نے اگر نوجوان نسل کو حضور کی سیرت طیبہ پڑھانی ہے، وہ ہستی جو انک لعلی خلق عظیم کے مالک ہیں، اور ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات، ان کا آفاقی پیغام آج دنیا تک کیسے پہنچے گا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے حق ہے نوجوانوں کا، جوانوں کا، تعلیمی اداروں میں آپ وہاں پروگرام رکھے جائیں، اور سنجیدہ اب ہوتا ہی ہے، میں معذرت سے عرض کروں گا، ہوتا ہی ہے کہ پروگرام بعض لوگ رکھتے ہیں، ایک دن پہلے ایک دن بعد رکھ لیں گے، ایک رسمی کارروائی ہے جناب تاکہ میڈیا پہ آ جائے کہ ہم نے پروگرام نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی مغز ہے حضور کے پیغام کا، جو وہ چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی، اگر اس طرح رکھے جائیں اور وہ پیغام میں حقیقی حضور اکرم کا دیا جائے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تغیر، بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑی تحریک آپ پیدا ہو سکتی ہے حضور کی سیرت طیبہ کو دنیا میں پھیلانے اور معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ اچھا قبلہ یا صاحب، اب یہ بتائیں کہ چلیں چھٹی کر دی گئی عید میلاد النبی والے دن، سیرت کانفرنس تو ہوتی ہے، اس میں بہت سے حکمران جو ہیں وہ تقاریر بھی کرتے ہیں، اگر ہم سیرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں تو ایک جو مسلمان حکمران ہے اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ دیکھیں جناب حامد میر صاحب، جو مسلمان حکمران ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، تو ہمارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے کہ کوئی اس لیول پر یا اس معیار پر تو نہیں آ سکتا، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ منہج ہے، اس منہج کی کم از کم نقل تو کریں، اس کے حصول کی کوشش تو کریں۔ تو اگر ہم آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت جو تھی کہ جس طریقے سے آپ نے قیادت فرمائی، تو وہ قیادت جو تھی اس میں بنیادی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شورائیت ہے، مشورہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اگر اس وقت کی بین الاقوامی صورتحال ہم دیکھیں کہ ایک طرف بازنطین اور دوسری طرف ساسان کی امپائرز تھی، سلطنتیں تھی، اور ان میں شورائیت یعنی مشورہ جو تھا وہ بالکل موجود نہیں تھا، اور ایک فرد کی، ایک خاندان کی حکومت ہوتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقہ حکومت سے لوگوں کو آشنا کرایا وہ تھا مشورہ۔ اس مشورے میں آپ دیکھیں کہ معمول کے مشورے تو ہر نماز کے بعد ہوا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی بات ہو امن کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، تو اس میں عمومی طور پہ مدینہ کے تمام مسلمانوں کو بلایا جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے، مثال ہے ہمیں بدر کے موقع پر ایک ضمنی سوال ہے جو آپ مشورے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں جمہوریت کی گنجائش موجود ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کی، اظہار رائے کی آزادی کی، سب کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں جو جمہوریت ہے تو جمہوریت کے کچھ حوالے تو میرے خیال میں یقیناً شورائیت کا انعکاس کرتے ہیں، اگر ان کو بامقصد بنا لیں اور جو مشورہ آتا ہے اس کو قبول بھی کریں۔ جس طرح غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی، تو اس میں مشورہ یہ آیا کہ باہر جا کے مقابلہ کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا میلان یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہم مزاحم ہوں، لیکن آپ نے مشورے کے مطابق عمل فرمایا اور آپ پھر باہر میدان میں آئے۔ تو مشورہ اگر جمہوری نظام میں بامقصد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شورائیت اور جمہوریت کے درمیان وہ نقطہ ہے کہ جس میں دونوں کے درمیان اشتراک ہے۔ اچھا علامہ وادی صاحب، یہ جو مشورہ ہے، ہمارے تو پیچھے پارلیمنٹ ہے، تو اس کا جو اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ بحث مباحثے کے بعد اتفاق رائے سے کوئی قانون سازی ہو، اور ہماری پارلیمنٹ کی جو پیشانی ہے اس پہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا جو اسلام کے تقاضے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہماری پارلیمنٹ میں ویسے ہی کام چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا جو فلسفہ وجودی ہے
وہ ہے ہی یہی. دیکھیں پارلیمنٹ کا اگر حیات ترکیبی کو دیکھا جائے، پورے ملک کے عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود ہے. قرآن جو کہتا ہے شاورہم فی الامر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے جنگ احد کے بارے میں کہا، جنگ خندق کے بارے میں حضور نے تمام اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور سب نے مشورہ دیا کہ ارد گرد خندق کھو دیجیے. ہر جگہ تاریخ زندگی حضور اکرم دیکھی جائے، ہر جگہ مشاورت ہے. نظام حکومت بھی چلایا. میں عرض کروں گا آگے وہ دارالخلافہ کون تھا، فوج کا مرکز کیا تھا، سپریم کورٹ کون سا تھا، سارا پارلیمنٹ کیا تھی جناب. یہاں جو پارلیمنٹ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کے ساتھ مشورہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدف تو یہی تھا، مقصد تو یہی تھا. آئین پاکستان جو حقوق دیتا ہے عوام کو، ان کا حق بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں اپنا مشورہ بھیجیں، اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومتوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور مشورہ دیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو جنگی صورتحال ہوتی ہے اسمبلیوں میں، آگے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا پلہ بھاری ہو، دوسروں کے ٹانگیں کھینچنا، ٹانگیں توڑنا. میں سمجھتا ہوں قطعاً یہ اس ملک کو زیب نہیں دیتا جس کا وجود اور جس کی بقائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے ہے، اور جن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ جس کے عوام عاشق رسول ہیں، جس کے عوام سب سے بڑا کائنات کا رول ماڈل ہی حضور اکرم کو سمجھتے ہیں. ان سے بڑا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ جو ملک بنایا تھا اور قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے جو نظام اسلامی کا تجربہ کرنا ہے اس ملک میں. نظام اسلامی سے مراد کوئی وہ نہیں تھا، مقصد ہے کہ عوامی سطح تک جو حضور کی سیرت طیبہ تھی اس کو پہنچانا ہے. وہ اسمبلی کے ذریعے بنیادی طور پر اچھا ایک سوال ہے، کیا اسلام میں شہنشائیت کی، آمریت کی، ڈکٹیٹرشپ کی گنجائش ہے؟ نہیں، گنجائش نہیں ہے بالکل. اگر حضور اکرم نعوذ باللہ ڈکٹیٹر نہیں بن سکتے، حضور اکرم اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، بلکہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر آپ مشورہ کر کے آگے نظام بتاتے ہیں کہ اللہ کی وحی یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے، آگے طریقہ کار ہم نے طے کرنا ہے. اور ایک اور حضور اکرم کی حدیث بھی ہے، النصیحۃ لأئمۃ المسلمین، آگے عوام جو ہے ان کا حق ہے کہ جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو نصیحت کریں ہر وقت. اور جو حاکم وقت عوام کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وہ حاکم وقت ناکام ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے اصولوں پہ، حضور کی سیرت طیبہ پہ، بلکہ آئین پاکستان پہ عمل نہیں کر رہا. یہ عمل تب ہی ہوگا جب عوام کے مشورے سے، اور عوام جو نصیحت کریں گے حکمرانوں کو، ان کی بات سنیں بھی صحیح اور ان کے ساتھ بیٹھے بھی صحیح. پھر میں ایک بات عرض کروں گا، حضور اکرم کے دور میں یا بعد میں خلفائے راشدین آئے ان کے دور میں دیکھیں، اب کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. حضور عوام میں خود جاتے تھے، بلکہ آگے جا کے نہیں بیٹھتے، جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. یہ جو ہمارے ملک میں وہ جو پروٹوکول ہیں، خواہ اسمبلی کے ہوں یا حکمرانوں کے ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ سیرت رسول کے سراسر خلاف ہیں. اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کی، ایک آدمی کا اب وہ اس طرح بڑا ہونا کہ باقی انسانوں کو انسان نہ سمجھے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. جی قبلہ یا صاحب، یہ جو ایک بہت ہی مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے، تو بادشاہ جو ہے جابر ہو یا صابر ہو یا عاجز ہو، تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو روایت ہے یہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو خود ایک ارتقائی عمل کے ذریعے، مثلاً مکہ میں آپ کا ابتدائی جو بعثت ہوئی، تو پھر اس کے بعد مدینے میں پھر آپ ایک یوں سمجھیں کہ ایک آپ کو حکومت ملی، آپ امیر بنے، اور یوں سمجھیں کہ نظام اور قانون کا نفاذ آپ کے پاس آیا. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنانا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام حکومت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا، وہ انداز یہ تھا کہ اس میں جو میں نے جس طرح گزارش کی کہ بازنطین اور ساسان کے برعکس آپ نے عوام کے اندر رہنا پسند کیا، اور جس طریقے سے آپ کا بود و باش تھا، آپ کی جو رہائش تھی، وہ عام لوگوں کی طرح تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنے نظام کو بنانے کی کوشش کریں تو یہ امید ہے کہ یہ اس اسپرٹ کے مطابق ہوگا کہ جو اسپرٹ، جو روح
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। तो जो इजहार राय की आज़ादी है वो एक इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी रियासत में उसकी इजाज़त है। आप हुक्मरान के सामने सच बोल सकते हैं, कलमा हक कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो लाजिम है। यानी अब इसके तरीके मुख्तलिफ हैं कि सबसे पहली बात जो है वो दावत है कि आप दावत के ज़रिए आप उनको समझाने की कोशिश करें, और इसके लिए इस बात की ज़रूरत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस तरीके से लोग आज़ादाना राय दिया करते थे, तो इस तरह का एक माहौल हो कि आज़ादाना राय की एक कैफियत हो। अगर इसके बावजूद मसलन किसी हुक्मरान को इसरार हो कि वो बज़ोर एक गलत काम को नाफिज करने की कोशिश करें, फिर इस बात की भी इजाज़त है कि आप एक अवाम की जुमात, उलमा की जुमात, उसको आप तैयार करें, और वो फिर एक एहतजाज के ज़रिए, यानी इस्लाम में भी एहतजाज के अपने उसूल मौजूद हैं, उस एहतजाज के ज़रिए फिर इस्लाह की कोशिश करें। और ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, इस्लामी जो दौर हुकूमत है इसके अंदर हमारे लिए मौजूद हैं, और उनको अख़ज़ किया गया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरुक़ से और कुरान पाक में जिस तरीके से हमें हिदायत दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि इजहार राय की आज़ादी है, और इजहार राय, और ख़ास कर अगर वो इजहार राय इस्लाह की नीयत से हो, तो ये ऐन इबादत है, और ये हम सब मुसलमानों का फ़रीज़ा है। आज की जो मुमलिकतें हैं उनके शहरियों का फ़रीज़ा है कि उनका एक ग्रुप ऐसा हो कि वो अमर बिल मारूफ की तरफ लाने की कोशिश करें और मुनकर से रोकने की कोशिश करें। अच्छा, एक बहुत ही आपने एक अहम नुक्ता उठाया, तो अल्लामा वादी साहब, ये जो एहतजाज के इस्लामी उसूल हैं ये क्या हैं? देखें, एहतजाज में ज़ाहिर है जो हम देखते हैं इस्लामी हुकूमतों में, हुज़ूर अकरम के बाद जो हुकूमतें आई या हुज़ूर के दौर में आई, एहतजाज के हवाले से ये है कि अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बड़े मुअद्दब अंदाज में, मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना एहतजाज पहुँचा सकते हैं, हत्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा सकते हैं, खुलफा तक पहुँचा सकते हैं, हुकाम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन एहतजाज के कुछ SOPs होने चाहिए। इस तरह नहीं है कि मसलन रोडों की बंदिश हो, एक मरीज़ आ रहा है एम्बुलेंस में, वो जनाब आपके एहतजाज की वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, या तोड़ फोड़ है। देखें, एक मुसलमान मुल्क की और उसकी अमलाक की तोड़ फोड़ शरन इसकी इजाज़त क़तन नहीं है। निज़ाम और सिस्टम में पैगम्बर इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। एहतजाज हक़ है, वही जो आप फरमा रहे हैं कि आज़ादी या इजहार राय जो है उसका हक़ है। लोग को जो अपनी मुश्किलात हैं वो बता सकते हैं। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी लोग आते थे, आप बताते थे, और हुज़ूर अकरम के दौर में भी लोग अगर अपनी शिकवे शिकायत करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि वो जब तक वो था ठंडक होती सुबह और शाम, वो अंदर बैठा करते, लोग आते थे, लेकिन जब दिन को सख्त तपिश हो जाती और हीट होती थी, उस वक्त वो कहते मेरी चटाई उठाओ, आप बाहर दीवार के साए में रख दो, ताकि बाहर कोई आदमी आए कोई शिकायत लेकर या कोई मसला लेकर, अब वो ये ना समझे कि अमीरुल मोमिनीन आराम फरमा रहे होंगे, वो देखे कि मैं बाहर बैठा हूँ। और लोगों ने कहा हज़रत गर्मी है बाहर शिद्दत की। कहा नहीं, मैं गर्मी बर्दाश्त करूँगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि लोग कोई शिकायत लेके आए और मैं सुनने के लिए मौजूद नहीं हूँ। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि जो एहतजाज करते हैं, जो मुश्किलात में हैं, चूँकि मैं ये कहता रहता हूँ कि हुजूर का जो सिस्टम है या बाद में आने वाले हुक्मरानों का जो सिस्टम है, इस्लामी हुक्मरानों का असल बुनियाद है अवाम को रिलीफ देना। जो हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, आप देखें सारी ज़िंदगी हुजूर अकरम की कि वो हमेशा अवाम के लिए, और उनका दिल जो दिल में दर्द होता अवाम के लिए, अवाम की आसाइश के लिए, सहूलियात के लिए वो काम करते थे। आज के हुक्मरान अगर उस रविश को अपनाएं, अवाम के साथ हमदर्दी हो, अवाम के, आप देखते हैं आप खुलफाए राशिदीन के दौर में कि रात की तारीकियों में जनाब रोटी कंधों पर उठाकर, हत्ता बाज़ के जब डेथ हुई, वफ़ात हुई, तो उसके बाद उनके कंधे ज़ख्मी थे। इमाम हसन से किसी ने पूछा कि हज़रत अली के कंधे क्यों ज़ख्मी हैं? फरमाया रात की तारीकी में जब लोग सोए हुए थे, पुश्त पे ग़िज़ा उठाकर और रोटी उठाकर गरीबों के दरवाजे पे जाकर उनको पहुँचाते थे। ये हुक्मरानों का अवाम को रिलीफ देने का तरीक़ेकार था। और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी तारीख़ मैंने पढ़ा है कि वो खुद जाते थे बाहर
وہ ایندھن اکٹھے کرنے کے لیے اور لکڑیاں درخت کاٹ کے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آتے تھے. اب یہ نہیں تھا کہ حکمران کوئی اور طبقہ ہو اور عوام کوئی اور طبقہ ہو. جب نظام ہمارے ہاں بھی یہ بن جائے گا کہ حکمران اور عوام کا رہن سہن ایک جیسا ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں اس وقت اصل نظام مستفوی جو ہے یہاں نافذ ہو جائے گا. اچھا, شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو مغربی اسکالرز ہیں, غیر مسلم اسکالرز ہیں, دانشور ہیں, رائٹرز ہیں, انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی بہت تعریف کی ہے, ان کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ مائیکل ہارٹ ایک معروف امریکن ہسٹورین اور ماہر فلکیات تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. اس میں انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ ان کے خیال میں وہ ایک کامیاب ترین شخصیت تھی. اسی طرح ایک برطانیہ کے آئرش ڈرامہ نگار تھے جن کو نوبل پیس پرائز بھی ملا, جارج برنارڈ شاہ. انہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا اور کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا میں نے مطالعہ کیا ہے تو وہ مجھے بہت شاندار شخصیت کے حامل نظر آئے ہیں. اور ایک رشین ناول نگار اور رائٹر تھا ٹالسٹائے, بڑا مشہور ہے, اس کا وار اینڈ پیس اس کا بڑا مشہور ناول ہے. اس نے بھی کہا ہے جی کہ جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اتنے سچے انسان تھے کہ دشمن بھی جو تھا وہ ان کی سچائی کی تعریف کرتا تھا. لیکن اس میں اب سوال میرا ایک یہ ہے قبلہ یا صاحب کہ یہ جو میں اور بھی بہت سی غیر ملکی شخصیات جو ہیں ان کا حوالہ دے سکتا ہوں, بلکہ میرے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں جو غیر ملکی آتھرز نے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں لکھی. لیکن جارج برنارڈ شاہ جو ہے وہ اسلام کا تو قائل تھا, نبی کریم کو نجات دہندہ بھی قرار دیتا تھا, لیکن مسلمانوں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے کردار و عمل میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جھلک نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے, اس پہ میں آپ سے جواب مانگوں گا ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم خصوصی پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے سیرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ ہم عید میلاد النبی کیسے منائیں. قبلہ یا صاحب, بہت سے جو غیر ملکی اسکالرز ہیں, غیر مسلم اسکالرز ہیں, وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, ان کے کردار کی بڑی تعریف کرتے ہیں, انہیں انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیتے ہیں. لیکن جارج برنارڈ شاہ کا میں نے ذکر کیا, وہ بہت سے جو مسلمان ہیں ان کے کردار سے اتنے متاثر نہیں تھے. تو یہ جو اسلام اور مسلمانوں میں کچھ فرق نظر آتا ہے لوگوں کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور جارج برنارڈ شاہ نے بھی جو کچھ محسوس کیا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے. ہم بحیثیت ایک امت تقریباً ناکام ہو گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی ماڈل فرمودات ہیں, ایک وضع کردہ نظام ہے, ہم اس نظام کے مطابق نہیں چلتے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح پیروی ہے وہ ہم نہیں کرتے. ہم اس بات کا ذکر تو کرتے ہیں کہ مثلاً ہمیں سچ بولنا چاہیے, ہمیں جھوٹ سے احتراز کرنا چاہیے, ہمیں اچھے رویے اختیار کرنے چاہیے, حسن اخلاق ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تو ایک نمونہ ہے, لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں ہے. ہم روزانہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمارے چہروں کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہے, ایک خشونت, ایک سختی جو ہمارے رویوں میں ہے. یہ اگر ہم اپنے آپ کا تقابل کریں مثلاً مغربی معاشروں کے ساتھ, کہ وہ مغربی معاشرے جو ہیں ان کے اندر آپ ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے کہ وہ کام آتے ہیں. آپ ان کے ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں آپ کو ڈاکٹر ملے گا کہ وہ ڈاکٹر کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ کس طریقے سے آپ کا علاج ہو. ہمارے ہاں آپ بالعموم ڈاکٹروں کے پاس آئے تو اس قسم کی صورت نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف جارج برنارڈ شاہ نہیں بلکہ خود ہمارے مسلمان علماء نے, مصر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے, محمد عبدو, بہت بڑا نام ہے. اس نے یہی لکھا ہے کہ بدقسمتی سے مغربی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں
تو وہ صفات آپ کو بہت بڑے لیول پر، بہت بڑے پیمانے پہ ملیں گی کہ جو صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اختیار دینے کے لیے وضع فرمائی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہمیں یعنی جو ظواہر ہے، آؤٹ ورڈ جو باتیں ہیں، ان کا تو بڑا زور اور اس پہ تو بڑا اصرار ملے گا، لیکن جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اس کی بے انتہا کمی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم بحیثیت امت ناکام ہو گئے ہیں، اور وہ ہائی مورل گراؤنڈز جو ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ہونی چاہیے، ہم ان سے اب تک محروم ہیں۔ علامہ وادی صاحب، عدل و انصاف جو ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں جج کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جج بالا تر ہونا چاہیے ایک معاشرے میں، ایک نظام حکومت میں جج کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ حتیٰ حکمرانوں سے بھی بالا تر ہو، چونکہ اس نے دیکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ ہے ان کا، ان نے جو نظام دیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو تمام سسٹم کو، نظام کو چیک کر سکے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ حکمران عدلیہ سے بالا تر ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ عدلیہ حکمرانوں کو چیک نہیں کر سکتی۔ ہم نمونے دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ حکمرانوں کو بھی بلا کر ان سے باز پرس کر سکتی ہے، یا کوئی اگر شکایت کرتا ہے حکمران اس کی بات نہیں سنتے، وہ کہاں جائے، اس کا جو ملجا و ماوا ہے وہ کیا ہوگا؟ تو عدلیہ وہ ہے جہاں عام آدمی پہنچ کر اپنی شکایت کر سکتا ہے۔ اگر حکمرانوں کے خلاف شکایت ہے تو عدلیہ حکمرانوں کو طلب کر سکتی ہے، عوام کے خلاف شکایت ہے تو وہاں طلب کر سکتی ہے۔ عدلیہ کا ہمیشہ سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ پورے نظام میں بالا تر حیثیت رکھتی ہے، چونکہ اس نے انصاف قائم کرنا ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت جو بھی کرے، عدلیہ جو ہے اس نے نظام قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، عدل کرنا ہے، لوگ کے فیصلے کرنے ہیں، کس نے زیادتی کی ہے اور اس کے خلاف اس نے فیصلے دینے ہیں۔ اگر حکمرانوں کے انڈر میں عدلیہ ہو تو میرے خیال میں وہ انصاف کے فیصلے نہیں دے سکیں گے، اور ڈر یہی ہوگا کہ اگر میں نے فیصلے کیے تو کیا پتہ مجھے کل جناب اس سیٹ سے ہٹا دیں۔ لذا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ ہر سسٹم سے بالا تر ہوگا، تب معاشرے میں انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ ایسی قانون سازی جس کا مقصد عدلیہ کے پر کاٹنا ہو، جی ہاں، وہ اس کا فائدہ نہیں نقصان میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن جو گزرے ہیں پچھلے، انتہائی افسوسناک، ہمیں دیکھ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں، قانون سازی ہوتی ہے اس ملک میں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کر رہے ہیں، پہلے جو حکومتیں گزرے ہیں اس میں بھی ایک ایشو کو سامنے رکھ کر آئین میں ترمیم ہو رہی ہے۔ جناب میرے خیال میں آئین بالا تر ہے، ہم آئین کو مقدس سمجھتے ہیں، آئین اسلامی آئین ہے، اس آئین کا تحفظ ہر حکومت پہ فرض ہے اور پارلیمنٹ پہ فرض ہے، آئے روز اپنی مرضی کے مطابق، تاکہ ہمارا پلہ بھاری ہو اور ہمارا جو مخالف ہے، رقیب ہے، ان کو ہم رون سکیں، آئین میں ترمیم کریں۔ میرے خیال میں یہ مستحسن نہیں ہے، اور یہ جو صورتحال 2-3 دن میں گزری ہے، میں سمجھتا ہوں ملک کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا ہے۔ اچھا قبلہ یا صاحب، یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے اور اس میں بہت سی احادیث میں نے پڑھی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگائے اور اس کو فاسق کہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر بھی جو ہے نا وہ کفر کے اور فسق و فجور کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے جس طریقے سے صحیح بخاری کی روایت بتا دی، اور اس پہ ایک عمومی جو ہمارا انداز ہے اور بالخصوص یہ پاکستان میں ہے، تو یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض کام جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کسی کا عقیدہ، کسی کے تصورات، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہم یہ پیمانے نہیں بنا سکتے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو یہ قول ہے اور یہ سیرت رسول اور سیرت رسول کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ اگر 99 باتیں خلاف اسلام ہوں، ایک بات اسلام کی ہو،
تو اس پر بھی آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ پیغام پاکستان کا جو اعلامیہ آیا ہے، جو بیانیہ آیا ہے، اور جس پہ کل پاکستان کے جید ترین علماء کے دستخط ہیں، جن میں ہمارے علامہ عارف حسین واحدی صاحب بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اور آپ نام لیں وہ تمام مدارس جو ہیں ان کے بورڈز، اور اس میں یہ فرمایا ہے، یہ ایک شق ہے اس کی کہ تکفیر جو ہے، یعنی ایکس کمیونیکیشن، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ شریعت کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اچھا علامہ وادی صاحب، ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کا کیا حقوق ہے؟ میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میثاق مدینہ کو دیکھا جائے، حضور کا جو نظام تھا مدینہ منورہ میں، جو کافر حربی نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا، اس کو دیکھ کے میرے خیال میں ہمیں بالکل، اور آئین پاکستان بھی بالکل وضاحت کرتا ہے کہ ان کے جو میں ایک ایز اے پاکستانی میں جو حق رکھتا ہوں وہی حقوق ایک غیر مسلم اور اقلیت والے جو ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ جو شدت پسندی ہے اس میں، یہی جو تکفیر کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، اور وہی جو شدت پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا شاید یہ ہو کہ ان کو حق نہیں ہے اسلامی سرزمین پہ، لیکن حضور اکرم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ان کا حق ہے، وہ اپنے ان شرط و شروط کے ساتھ، اگر آئین پاکستان کو مانتے ہیں، میرے خیال میں ان کا حق جب ہم یورپ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں وہی حقوق دو جو وہاں کے مقامی باشندوں کو حاصل ہیں، لیکن جب ہم پاکستان واپس آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہاں جو غیر مسلم ہیں ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو ہمارے ہیں۔ میرے خیال میں یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ اس جو معتدل لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں، بڑی جب چیئرمین رہے اسلامی زراعتی کونسل کے، بڑی جد و جہد کی، ہم بھی شریک تھے، غیر مسلموں کے لیے ان کے یہاں عبادت خانے بنے، ہم نے کتنی کوشش کی، جہاں دھماکے ہوئے اور وہاں ہمارے وفود گئے جا کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی، ان کو ہم جب جاتے تھے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعاً ہم پاکستانی اور ہمارے یہ بھائی ہیں، ہمیں ایسا رویہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام بڑا وسیع دین ہے، اسلام تو میں سمجھتا ہوں انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کے پاس جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، وہ آئین زندگی بشر ہے، اس سے بالا تر منشور حیات انسانی موجود ہی نہیں ہے۔ وہ خود جو حقوق دیتا ہے اور اللہ کے رسول جو حق دیتے ہیں اپنے نظام حکومت میں جو حقوق دیے، ہمیں وہ حقوق دینے چاہیے ان کو، تاکہ دنیا تک یہ پیغام جائے کہ اسلام کا دائرہ کوئی محدود نہیں ہے، اس میں وسعت ہے، اور تمام جو ایک ملک کے شہری ہیں ان کو وہ حق ملنے چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ واحدی صاحب، اور بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب، آپ دونوں نے آج ہمارے ساتھ سیرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین، اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات ہوئے۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ بلاول صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم حامد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ کل آپ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہوئی، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار کرے گی، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں بتائیں گے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی؟ حامد صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی سے 2006 سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائیں گے، نیب ریفارمز کروائیں گے، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کرنا، کمیشنز بنانا چاہتے ہیں، اینڈ ہم نے جو باقی بہت سارے پوائنٹس ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں، تقریباً آپ سمجھے 90% ہم نے 90% ہم نے 2008 سے لے کے جو 13 کا ٹرم تھا اس پہ عمل درآمد کیا۔ جن پوائنٹس کا میں نے ذکر کیا اس پہ ہمیں وہ موقع نہیں ملا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کا زمانہ میں کس طریقے سے پارلیمان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے۔ ان
آئین سازی کا حوالے سے. جہاں تک اب جو پروسیس چلتا آ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بالکل اس بات پہ دلچسپی ہے. میرا پچھلے الیکشن منشور پہ بھی موجود تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور باقی جو جوڈیشل ریفارمز ہم نے اپنے منشور میں یا اپنے چارٹر ڈیموکریسی میں وعدہ کیا، تو میرا ضرور اس کا دلچسپی ہے کہ اس پہ ہم آگے بڑھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں. ساتھ ساتھ یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ 63A کا غیر آئینی فیصلہ جو آنریبل عدالت نے PDM کے زمانہ میں سنوایا تھا، اس سے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس سے اپنے بنیادی حق، ایک ووٹ کا حق سے محروم رکھا گیا کہ وہ اپنا ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہ کاسٹ کر سکتے ہیں، نہ گنوا سکتے ہیں، اور اگر وہ گنواتے ہیں، اگر وہ ایسے کام کرتے ہیں تو وہ نااہل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے، اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اپنی منشور کا حصہ ہے، میں اس کا ذمہ داری لے سکتا ہوں، اور میں پورا کوشش کروں گا کہ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ان پہلو پہ، خاص طور پہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے جو ایسپیکٹس ہیں، مگر دوسرے کے جو ایسپیکٹس ہیں اس پہ میرا کوشش تو رہے گا کہ میں کنسنسس بناؤں. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وعدے ہیں، اور اگر میں پورا کرنے کی کوشش نہ کروں تو کون کرے گا؟ اچھا بلال صاحب، جو 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ایک ڈرافٹ سرکولیشن میں تھا، اس میں نوید قمر صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی میں بات کی، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. آپ کو وہ پورے کا پورا ڈرافٹ ایکسیپٹیبل ہے یا آپ کے کچھ کنسرنز ہیں؟ جہاں تک جو میڈیا میں ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے، میرا خیال میں اس ڈرافٹ میں تو وہ دیٹ از ناٹ اے ریئل ڈرافٹ. اس میں کچھ کانسیپٹس ہوں گے جو حکومت کوآپریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ایسے بھی چیزیں ہیں جو شاید اس ڈرافٹ میں نہیں تھا. جہاں تک میرا پارٹی کا موقف as far as do you support it as a whole or do you support it as a part، دیکھو جو آئین سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے یا جو قانون سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ آپ اپنا ایک، جیسے میرا کوشش ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے، اور میرا کوشش ہوگا کہ جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر رکھا تھا 19ویں ترمیم سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے. اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے شاید حکومت کا کوئی پوائنٹ یا حکومت کے اتحادی کا کوئی پوائنٹ کو بھی ماننا پڑے گا. جو حکومت کے پاس کل تک جو ڈرافٹ تھا، جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی راضی ہو جائے، وہ ایک آپ کہیں کچا ڈرافٹ ہوتا ہے. کچا ڈرافٹ کا مقصد کہ اوبیسلی جب تک حکومت کے پاس ووٹس، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور ان کے تمام اتحادیوں کے ساتھ نہ ہو، تو وہ کچا ہی ڈرافٹ رہے گا. اور جب آپ ہم سب کا انپٹ لے اور میں اور ہمارا آپس میں کوئی کنسنسس بنتا ہے، تو پھر وہ ڈرافٹ حکومت اپنا کیبنٹ کے تھرو اپروو کر کے ایک ایکچوئل پروپوزل کے طور پہ نیشنل اسمبلی کے سامنے لے کر آ سکتا ہے. حکومت نے ضرور چاہا، ان کا اوبیسلی حکومت کا اپروچ تو کوئی تکی چکی اپروچ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آج سے نہیں، کافی دیر سے یہ اسلام آباد میں باتیں چل رہے تھے کہ حکومت کا خیال تھا کہ ان کو کافی اصلاحات لے آنا چاہیے، چاہے وہ قانون کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آئین کے حوالے سے ہو. اب اوبیسلی ان کو وہ کنسنسس بنانا پڑ رہا تھا. میرا پارٹی کا موقف شروع دن سے یہ رہا ہے کہ ہمیں اپنا جو لیجسلیشن ہے، اس خاص طور پہ اگر ہم چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کی طرف
بھرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایک نیٹ اینڈ کلین جوڈیشل ریفارمز کا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، جوڈیشل پروسیس کا امینڈمنٹ رکھنا چاہیے، اور اس بنیاد پہ جو حکومت کے دوسرے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے پروپوزلس تھے، چاہے وہ آرٹیکل 51 کے لحاظ سے ہو جو کہ ریزرو سیٹس کا مسئلہ تھا، یا اب میں آرٹیکل 23 تھا، کون سا تھا جس پہ وہ ملٹری کورٹس کا، جس کا سنسیٹ کلاز کا ماضی میں تھا، اس قسم کے مختلف پروپوزلز، اس پہ ہم نے اتنا کہا کہ اب ہم جوڈیشل ریفارمز کا ٹاپک پہ، ان ٹاپکس پہ فوکس رہے، اور آگے جا کے جب آپ ہمیں بریف کرتے ہو کہ نیشنل سیکیورٹی کا صورتحال کیا ہے، کیا کن وجوہات پہ، کن بنیاد پہ، کچھ ماضی میں بھی جب بھی ہم اس طرف کے قانون سازی کی طرف گئے ہیں تو ہمیشہ کوئی اے پی سی بلایا گیا ہے اور وہ ایک الگ کانٹیکس میں بات کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک اٹس فیئر ٹو سے کہ آپ اپوز کرتے، سپورٹ کرتے ایز اے ہول. آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے کہ میرا مقصد یہ کہ میں اپنا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور چارٹر ڈیموکریسی کو حقیقت میں تبدیل کروں. اچھا بلاول صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، ان کو بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے، آپ کو یہ چانس نظر آتا ہے کہ آپ کی ان سے جو بات چیت ہوئی ہے تو آنے والے وقت میں آپ کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کوئی اتفاق، کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ اب اس وقت ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور چارٹر ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ہم نے تیار کیا تھا، اور وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا JUI کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہمارا کوشش یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم آپس میں کنسنسس بنا دیں اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ مشترکہ طور پہ حکومت، پیپلز پارٹی اور JUI کی طرف سے آ سکتی ہے. ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل، اور وہ بھی ایک کامیاب آئین سازی کا عمل رہا ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھ لے، 18th امینڈمنٹ کا امینڈمنٹ دیکھ لے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت JUI کا چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، ہم مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو خواہش ہے، جو کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو ویسے ہی ہم نے ماضی میں بھی ایسے ہی کیا کہ کنسنسس مطلب پورا کنسنسس کے ساتھ ہم آئین سازی لے کر آئے، جس میں آبویسلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ PTI کا اور SIC کے بھی انپٹ لیا جائے. اور جبکہ پرنسپلی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بات پہ نا اعتراض ہیں، اور ویسے تو 2-3 دن پہلے جب پارلیمان کا ماحول کافی کیسے میں کہوں خراب ہوا تھا، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے تو ایک بار پھر PTI کو دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ آئے پارلیمان کی ایک امپاورڈ کمیٹی میں، اور چاہے وہ ہمارا پارلیمان کا ریفارمز ہو یا کسی اور ادارہ کا ریفارمز ہو، ہم اس پہ مل کے بات کریں. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران پارلیمان میں موجود ہیں انہوں نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا، اس کمیٹی کا حصے بنے. اس کے فوراً بعد ان کے لیڈر نے جیل سے ایک ایسا بیان جاری کیا جو کہ نہ صرف ایک طرف عدالت پہ، چیف جسٹس صاحب پہ حملہ تھا، ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ تھا، اور ساتھ ساتھ
جو ہمارا آرمی چیف آف سٹاف ہے ان کے خلاف بھی خان صاحب نے ایک بہت ہی اگریسو، بہت ہی پروووکیٹو ایک ایسے بیان دیا کہ بات چیت کا جتنا سپیس تھا اس کو سیبوٹیج، میرے خیال میں جس نے بھی یہ ٹویٹ کروایا اس کا مقصد یہ تھا کہ سیبوٹاج کرے ہمارا آپس کا انگیجمنٹ ان کے ساتھ. تو آئی تھنک کہ اب پارلیمنٹیرینز کو بالکل کنسنسس بنانا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں تو میرا یہ موقف ہوگا، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں. بہت بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے سے بات تھے، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے 26ویں آئینی ترمیم کے ایک نئے مسودے پہ کام کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.